Story time. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह। यौम मसीह मौद अलैहिस्सलाम के मौके पर स्टोरी टाइम की टीम पेश कर रही है एक ख़ुसूसी प्रोग्राम। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो कि हमारी जमात के बानी हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम थे। आप कादियान में 1889 में पैदा हुए और आपके आने की ख़बर हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले दे दी थी कि जब दुनिया में इखलाकी और रूहानी यानी मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ जब ख़त्म होने लगेंगी, तब एक मसीह मौद आएगा जो इस्लाम को एक नए सिरे से उसकी असल हकीकत और असल खूबसूरती के साथ फैलाएगा। इसी के बारे में तफसील से बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना नसीम बादशाह साहब। जी मौलाना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि आज हम इंशाअल्लाह ताला हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के मुतालिक कुछ बातें करेंगे। आपको अभी ये भी बताया गया है कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का नाम है हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम। यौम मसीह मऊद जिसके हवाले से ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, ये 23 मार्च का दिन होता है। इसीलिए हर साल 23 मार्च या उसके करीब कोई भी दिन हो, जमात अहमदिया सारी दुनिया में यौम मसीह मौद के जलसे करती है। इसकी वजह यह है कि 23 मार्च 1889 यानी 23 मार्च 1889 को हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने लुधियाना, एक हिंदुस्तान का शहर है, वहाँ पहली बैत ली थी और उस दिन से गोया जमात अहमदिया शुरू हुई। तो ये 23 मार्च का दिन इस लिहाज से यौम मसीह मऊद कहलाता है। सबसे पहले बैत करने वाले हज़रत हकीम मौलाना नूरुद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे और उस दिन पहले दिन 40 लोगों ने बैत की थी और उसके बाद फिर ये जमात अल्लाह के फज़ल व करम से दिन ब दिन बढ़ती चली गई यहाँ तक कि आज ये जमात 202 मुल्कों में तकरीबन 160 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं जो जमात अहमदिया में शामिल हो चुके हैं। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के वालिद साहिब का नाम था हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम मुर्तज़ा साहिब और आपकी वालिदा का नाम चिराग बीबी साहिबा। और आपको कादियानी इसलिए कहते हैं क्योंकि आप कादियान में पैदा हुए और कादियान में ही आप रहे। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के मुतालिक लोग हमसे पूछते हैं और उनका हक़ है कि हमसे पूछें कि किस तरह आपको पता है कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम अपने दावे में सच्चे हैं, क्योंकि आपका ये दावा है कि आप वही मसीह मऊद और इमाम महदी हैं जिसकी पेशगोई हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के मुतालिक लोग हमसे ये पूछते हैं कि आपको किस तरह पता है कि आप वाकई सचमुच मसीह मऊद और इमाम महदी हैं, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशगोई फरमाई थी कि आखिरी ज़माने में अल्लाह ताला एक शख्स को इस उम्मत की इस्लाह के लिए इमाम महदी और मसीह मऊद बनाकर भेजेगा। तो जब हम लोग हमसे ये पूछते हैं तो उसके बहुत से जवाब हैं। एक जवाब मैं इस वक्त आपको बताता हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ही फरमाया था कि जब इमाम महदी आएगा तो उसकी सच्चाई को साबित करने के लिए अल्लाह ताला 2 बड़े अजीम निशान दिखाएगा और वो ऐसे निशान हैं कि जब से दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है कभी किसी के लिए ये निशान नहीं दिखाए। ये सिर्फ़ उस वक्त निशान होंगे जब इमाम महदी आएगा। तो जब हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने ये दावा किया कि मैं ही वो इमाम महदी हूँ,
اور یہ آپ کا جو دعویٰ تھا یہ 1891 میں آپ نے اصل میں کتاب لکھی فتح اسلام، جس میں آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور ان کی جگہ جس مسیح موعود نے آنا تھا وہ میں ہوں، اور اس کے ساتھ ہی چونکہ مسیح موعود اور امام مہدی ایک ہی شخص ہے، اس لیے آپ کا یہ بھی دعویٰ ساتھ ہی ہے کہ آپ امام مہدی بھی ہیں۔ تو جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی سچائی کے کیا نشانات ہیں تو آپ نے ان کو بہت سے نشانات دیے، لیکن لوگوں نے یہ کہا کہ امام مہدی کا ایک نشان یہ بھی ہے کہ اس کے وقت میں چاند اور سورج کو گرین لگے گا۔ گرین کا مطلب ہے کہ جب چاند جو ہے وہ ڈارک ہو جاتا ہے، اکلپس اس کو انگلش میں کہتے ہیں، اسی طرح سورج بھی جب اس کے اوپر پردہ سا آ جاتا ہے، روشنی نہیں آتی، اس کو بھی اکلپس کہتے ہیں۔ تو جب یہ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب امام مہدی آئے گا تو چاند اور سورج دونوں کو رمضان کے مہینے میں اکلپس ہو جائے گا، گرہن ہو جائے گا، اور اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخیں بھی بتا دیں، صرف مہینہ ہی نہیں بتایا، تاریخیں بھی بتائیں۔ فرمایا کہ چاند گرہن کی جو تاریخیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں 13، 14 اور 15، ان میں سے فرمایا جو پہلی رات ہے 13 تاریخ اس کو گرہن لگے گا، اور پھر اسی رمضان کے مہینے میں جو سورج گرہن کی تاریخیں ہوتی ہیں 27، 28، 29، ان میں سے جو درمیان والی تاریخ ہے یعنی 28 کو اس کو گرہن لگ جائے گا۔ تو آپ یہ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینہ بھی بتا دیا اور تاریخیں بھی بتا دی کہ 13 تاریخ چاند کو اور 28 تاریخ سورج کو رمضان کے مہینے میں گرہن لگے گا، اور اس سے پہلے وہ شخص جس نے امام مہدی ہونا ہے وہ پہلے دعویٰ کر چکا ہو، اور پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ نشان دکھائے گا۔ اب کیا ہوا کہ حضرت مسیح موعود صاحب نے 1891 میں یہ دعویٰ فرمایا، اس کے 3 سال کے بعد 1894 میں رمضان کے مہینے میں انہی تاریخوں پر یعنی 13 تاریخ چاند کو اور 28 تاریخ سورج کو گرہن لگ گئے، اور حضرت مسیح موعود صاحب نے فرمایا دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امام مہدی کی پیشگوئی کی تھی وہ میں ہی ہوں۔ اب اس لیے تمام مسلمانوں کا فرض ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا سچا رسول سمجھتے ہیں اور آپ کی پیشگوئیوں کو مانتے ہیں، ان کا فرض ہے کہ وہ آپ پر ایمان لے آئیں۔ اور اسی لیے ہم جو جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے ہیں اسی لیے شامل ہوئے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشان یہ بتایا تھا جو پورا ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نشان کو اس طرح بھی پورا کیا کہ 1894 میں تو مشرقی دنیا میں یعنی جس میں ہندوستان بھی شامل تھا وہاں نشان ہوا، لیکن ادھر مغربی دنیا جو ہوتی ہے وہ تو اس وقت اندھیرے میں تھی، اس لیے ان کو تو نہیں پتہ کہ نشان ہوا۔ پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اگلے سال انہی تاریخوں پر رمضان کے مہینے میں ادھر مغربی دنیا میں نشان دکھا دیا، وہی نشانات دونوں چاند اور سورج کا گرہن، جس میں امریکہ والے لوگ بھی اور ان علاقوں کے لوگ سب شامل تھے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو یہ نشان دکھا کر بتا دیا کہ وہ امام مہدی جس کی پیشگوئی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہی ہیں۔ اس لیے اگر کوئی اب آپ کو نہیں مانتا تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو جواب دینا ہوگا کیوں نہیں مانتا وہ۔ اس کے علاوہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بھی بہت سی پیشگوئیاں دیں جو پوری ہوئیں اور بڑی شان سے پوری، اور قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو کثرت سے جو پیشگوئیاں دیتا ہے وہ صرف اپنے نبیوں کو دیتا ہے، رسولوں کو دیتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود صاحب کی بہت سی پیشگوئیاں، لیکن میں اس وقت آپ کے لیے ایسی پیشگوئیاں بتاؤں گا جو کہ آپ اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور یاد بھی رکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک بہت بڑی پیشگوئی یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ آپ نے یہ سنا ہوگا حضرت مسیح موعود صاحب کا یہ الہام کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ اب آپ دیکھیں کہ جس وقت مسیح موعود صاحب یہ بات کر رہے تھے آپ ایک چھوٹے سے ویلیج میں، ایک گاؤں میں تھے قادیان میں، کوئی آپ کو جانتا نہیں تھا اس وقت، تو بلکہ ابھی جماعت کی بنیاد بھی نہیں رکھی گئی تھی، اور اس کے بعد جماعت کی بنیاد رکھی گئی اور پھر چند لوگوں نے مانا، بس اتنے لوگ جو ہیں مخالف ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کے ماننے والوں کو شہید بھی کیا گیا۔ تو اتنی مخالفت کے باوجود یہ جماعت بڑھتی چلی گئی، اور پھر یہ کہ آج MTA جو ہے مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ، اس کے ذریعے دنیا کے کونے کونے میں یہ پیغام پہنچ رہا ہے، اور اس طرح حضرت مسیح موعود صاحب کا یہ الہام بڑی شان سے پورا ہو رہا ہے، ہر وقت پورا ہو رہا ہے، اور دنیا کے ایک ایک کونے میں پورا ہو رہا ہے۔
اور ہم سب اپنی آنکھوں سے اس بات کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود السلام کے اس پیغام کو دنیا میں پھیلا رہا ہے۔ اور دراصل یہ پیغام ہمیں یاد رکھنا چاہیے، حضرت مسیح موعود السلام کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے۔ آپ تو فرماتے ہیں ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہیں خدام ختم المرسلین، اس یہ دین تو اسلام ہی ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے جو ساری دنیا میں ہم پھیلا رہے ہیں، اور آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ ایک اور پیش گوئی حضرت مسیح موعود السلام کی جو ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے، بادشاہ کنگز ول سیک بلیسنگ فرام دی گارمنٹس۔ تو دیکھو اس وقت تو اس مسیح السلام کو تو کوئی ماننے والا نہیں تھا جب آپ کو یہ الہام ہوا، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ جماعت بڑھتی ہے، دنیا میں پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور پھر 1967 میں یعنی 1967 میں کیا ہوا کہ گیمبیا میں جو پہلے ہیڈ آف دا اسٹیٹ گورنر جنرل تھے وہ احمدی تھے، اور ان کا نام سر ایف ایم سنگھاٹے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے لفظاً وہ بات پوری کر دی کہ آپ کے ماننے والے جو ہیں وہ بادشاہ بھی بن جائیں گے، اور پھر انہوں نے سر ایف ایم سنگھاٹے صاحب نے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خط لکھا اور درخواست کی کہ حضور مجھے مسیح السلام کا کپڑا بھجوائیں۔ یہ 1965 کی بات ہے۔ تو اس طرح خدا تعالیٰ نے اس بات کو بھی پورا کر دیا، اور پھر اس کے بعد یہ بات اور طریقے سے بھی پوری ہو رہی ہے۔ وہ اس طرح کہ یہ جو افریقی ملک ہیں ان میں بعض علاقوں میں بھی کنگ ہوتے ہیں کہ بادشاہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ کچھ عرصہ ہوا بینن کا ملک جو ہے، وہاں جو ہمارا جلسہ سالانہ ہوا تو وہاں قریباً 70 بادشاہ جو مختلف علاقوں کے بادشاہ ہیں وہ لوگ بھی وہاں شامل ہوئے، اور وہ گھوڑوں پر چڑھ کے آئے، اور یہ بھی مسیح السلام کا ایک الہام ہے اور رویا ہے اور ایک کشف ہے جس میں آپ کو بتایا گیا کہ آپ کے جو ماننے والے ہیں وہ بادشاہ ہوں گے اور وہ گھوڑوں پہ چڑھے ہوئے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا میں نے یہ کشفاً دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں جو احمدی بادشاہ ہیں اور وہ گھوڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح خدا تعالیٰ نے اس بات کو بھی پورا کر دیا۔ تو پھر دیکھیں ایک اور بات، حضرت مسیح موعود السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ بھی آپ نے سنا ہوگا، دیکھیں یہ جو انگوٹھی ہوتی ہے یہ ہم اس کے اوپر لکھتے ہیں، یہ بھی مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا تھا۔ یہ قرآن شریف کی آیت بھی ہے، اور اس کا ترجمہ ہے کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام ضروریات کو پورا کرتا رہے گا۔ چنانچہ آپ دیکھیں جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب اتنی پھیل چکی ہے اور اتنے بڑے کام ہو رہے ہیں کہ ہم کسی سے کوئی مدد نہیں لیتے، کوئی ہیلپ نہیں کسی سے لیتے، بلکہ دنیا کی آج بڑی بڑی حکومتیں جو ہیں وہ بھی انڈر ڈیٹس ہیں، قرضے میں ہیں، مقروض ہیں، لیکن جماعت احمدیہ مقروض نہیں ہے، بلکہ سارے کام جماعت احمدیہ کے افراد خود چندہ دیتے ہیں، اس کے لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، ان کو مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان ہے، ان کو اسلام پر ایمان ہے، اور اسلام کی خدمت کے لیے وہ یہ قربانیاں کر رہے ہیں۔ اس کی ایک بہترین مثال یہ جگہ ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بیت الفتوح مسجد جو ہے اس وقت سارے مغربی یورپ میں سب سے بڑی مسجد ہے اور سب سے خوبصورت مسجد بھی ہے، اور اس مسجد کو دیکھنے کے لیے لوگ مختلف ملکوں سے یہاں آتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کو بنانے میں تقریباً 15 ملین پاؤنڈ خرچ ہوئے، اور اتنی بڑی رقم ہے، ایک پیسہ بھی کسی اور سے نہیں لیا گیا، کسی باہر سے یا غیر احمدیوں سے یا کسی حکومت سے نہیں، یہ احمدیوں نے خود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چندے دیے اور اس سے یہ مسجد بنائی گئی۔ یہ وہ سب وعدہ جو حضرت مسیح موعود السلام سے اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی ضرور کافی ہے اور تمہاری تمام ضروریات کو پورا کرے گا۔ تو یہ صرف یہی مسجد نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت دنیا میں 16,000 سے زیادہ مسجدیں ہیں جو مختلف علاقوں میں جماعت احمدیہ نے بنائی ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود السلام کے ذریعے جو آپ کو اللہ نے وعدے دیے تھے وہ سب پورے ہو رہے ہیں۔ اور اب آخری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ 300 سال کے اندر یہ جماعت ساری دنیا میں پھیل جائے گی اور غالب آ جائے گی، اور دنیا میں یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ زندہ لوگ مانتے ہیں یہ سب اس عقیدے کو چھوڑ دیں گے، اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلے ہی ایسا
بہت کام تو ہو چکا ہے. اب یہاں انگریزوں نے بھی یہ کتابیں لکھنا شروع کر دی ہیں کہ ہاں واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ فوت ہو گئے اور کشمیر میں ان کی قبر ہے. تو از مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو مسیح موعود اور امام مہدی بنا کر بھیجا. ہمارا فرض ہے کہ یوم مسیح موعود کے دن جب ہم یہ مختلف جلسے کرتے ہیں ہم یہ دیکھیں, ایک تو یہ دیکھیں کیا ہم سچ مچ احمدی ہیں, کیا مسیح السلام کی ان جو کتابیں آپ نے لکھی ہیں ہم وہ پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. اور اسی طرح جو آپ نے بیعت لی تھی اس میں 10 شرائط بیعت تھیں, 10 کنڈیشنز آف بیعت, ان کو بھی پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے ہم اس پر عمل کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ساری دنیا کو ہم بتائیں کہ وہ مسیح موعود اور امام مہدی جس کی پیش گوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی وہ آ گئے ہیں اور ہم سب کا فرض ہے کہ ان کی بیعت کریں. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کے متعلق اپنا اور بھی علم بڑھائیں گے. اس سلسلے میں اگر آپ نے کوئی کتاب پڑھنی ہو تو ایک کتاب اچھی یہ کتاب ہے, یہ اس کا نام ہے احمد دا گائیڈڈ ون, اور اس میں مسیح السلام کی یہ تصویر بھی ہے. آپ نے دیکھی ہے یہ تصویر؟ اچھا, جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ. جی فاطمہ. مسیح موعود علیہ السلام تھے, ان کی جو لینگویج تھی وہ پنجابی تھی, تو پھر انہیں مختلف لینگویجز میں بولنا اور لکھنا کیسے آتا تھا؟ ہاں, یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. پہلی بات ہے کہ جہاں تک پنجابی زبان ہے وہ تو اس علاقے میں یہ زبان بولی جاتی تھی. اردو زبان جو ہے وہ بھی عام طور پر کتابیں وغیرہ بہت پاکستان میں آپ کو ہوتا ہے, ہندوستان میں یہی زبان بہت عام بولی جاتی ہے, تو اس لیے یہ بھی زبان بھی ان کو آتی تھی. جو فارسی زبان ہے وہ بھی چونکہ آپ اہل فارس میں سے تھے, یعنی فارسی النسل تھے, تو اس لیے آپ کے گھر میں بھی یہ زبان بولی جاتی تھی. آپ کے کئی خطوط جو آپ نے اپنے والد صاحب کو لکھے وہ فارسی زبان میں تھے. لیکن جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ عربی زبان وہ کوئی سیکھنے کا طریق نہیں تھا. نہ آپ کبھی کسی کالج میں گئے, نہ کسی مدرسے میں گئے عربی پڑھنے کے لیے, نہ کوئی اور کسی نے خاص طور پر آپ کو کوئی بہت کچھ پڑھایا. چھوٹی چھوٹی کتابیں معمولی وہ پڑھی. لیکن جب آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ آپ امام مہدی اور مسیح موعود ہیں تو لوگوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کو تو عربی زبان نہیں آتی. تو اس پر حضور کہتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے خدا یہ ٹھیک ہے کہ مجھے کوئی بہت بڑا عربی زبان کا کوئی علم نہیں ہے, لیکن تو اپنے فضل سے مجھے سکھا دے. تو اللہ نے ایک رات میں ہی آپ کو 40,000 عربی کے روٹس جو ہیں وہ سکھا دی کس طرح اس کو استعمال کرنا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے چیلنج دیا تمام لوگوں کو, تمام بڑے بڑے اسکالرز تھے خواہ وہ ہندوستان کے ہوں یا عرب کے ہوں, ان کو کہا آؤ میرے مقابلے پہ قرآن شریف کی تفسیر لکھو. اور پھر آپ کے مقابلے میں کوئی نہیں آیا, لیکن آپ نے پھر بھی قرآن شریف کی تفسیر مختلف حصوں کی وہ عربی زبان میں لکھی ہے. خاص طور پر آپ کی کتاب ہے اعجاز المسیح, اور یہ چیلنج ہے دنیا کے لیے, اور آپ نے کہا اس کے مقابلے پہ لکھ کر دکھاؤ, اور کوئی نہیں آج تک لکھ سکا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ حضرت مسیح السلام کو اللہ نے دیا تھا. جی اس کے علاوہ جی طیب. حضرت مسیح موعود اسلام کا دن کیوں ہوتا ہے؟ حضرت مسیح السلام کا دن یہ ابھی میں نے ذکر کیا تھا نا کہ یوم مسیح موعود جو ہم کہتے ہیں, مسیح موعود کا دن یہ 23 مارچ کا دن ہوتا ہے. اور یہ اس لیے بنایا ہے 23 مارچ رکھا گیا کہ 23 مارچ یعنی 23 مارچ 1889 کو حضرت مسیح موعود السلام نے پہلی بیعت لی تھی. یعنی پہلا شخص جو احمدی ہوئے وہ 23 مارچ 1889 کو ہوئے. اور وہ کون تھے؟ حضرت خلیفۃ المسیح اول جو حضرت مولانا حکیم نور الدین صاحب ہیں, وہ تھے جنہوں نے سب سے پہلے حضرت مسیح السلام کے ہاتھ پر بیعت کی کہ میں آج احمدی ہو رہا ہوں. تو وہ سب سے پہلے احمدی جو ہوئے وہ 23 مارچ 1889 کو ہوئے. اور پھر اس کے بعد یہ جماعت آگے بڑھتی چلی گئی. تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ اس پہلے دن صرف 40 لوگوں نے بیعت کی تھی, اور یہ بیعت لدھیانہ میں ہوئی. لدھیانہ ایک اور سٹی ہے ہندوستان کا. ٹھیک ہے جی مائک پاس کریں آگے. مسیح موعود کا الہام کب بنا تھا؟ ہاں, حضرت مسیح موعود السلام کا الہام جو آپ نے لفظ بولا ہے, پہلی بات ہے کئی بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں الہام کیا ہوتا ہے نا. الہام ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی سے بات کرتا ہے اس کو الہام کہتے ہیں, اور اس کو وحی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو الہامات آپ نے سوال کیا کہ الہام کب بنا تھا. نہیں, وہ یہ ہے کہ آپ کو الہامات تو بہت پہلے سے شروع ہو گئے.
سب سے جو ابتدائی الہام ہے مثلا اس میں ایک تو یہ تھا کہ سمانین ہولن، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ تمہاری عمر جو ہے خدا تعالیٰ قریباً 80 سال یا اس کے قریب تمہاری عمر کرے گا، سمانین ہولن اور قریب من ذالک۔ تو یہ شروع کے زمانوں میں جو آپ کو الہامات ابتدا میں ہوئے ہیں ان میں سے ایک یہ تھا۔ اور دیکھیں اس وقت کون کہہ سکتا تھا کہ آپ زندہ رہیں گے، کتنی دیر زندہ رہیں گے؟ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے واقعی آپ کو یہ قریباً آپ کی عمر جو اسلامی کیلنڈر ہے اس کے حساب سے 76 سال بنتی ہے، تو یہ گویا 80 کے قریب پہنچ گئی نا، 80 کے قریب۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے شروع کے زمانے میں آپ کو یہ بتا دیا تھا۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے ساتھ علیہ السلام کیوں آتا ہے؟ ہاں، علیہ السلام کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ آپ پر سلامتی کرے، میں پیس بی اپون ہم، یہ انگلش میں ہم کہتے ہیں۔ تو جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم علیہ السلام کا لفظ لگاتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کی دعا رکھتے ہیں۔ یہ سب دعائیں ہیں۔ اسی طرح جو صحابہ ہوتے ہیں ان کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تو تمام انبیاء کے لیے علیہ السلام کہتے ہیں، اور اسی لیے حضرت مسیح السلام بھی کہتے ہیں، کیونکہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے ماتحت امتی نبی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور کسی نے کچھ شیئر کرنا ہے؟ فاطمہ آپ نے کچھ شیئر کرنا تھا آج؟ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام تھے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سیر پہ جا رہے تھے، اور ان کا ایک جو ساتھی تھے انہوں نے زمین سے ایک سیب اٹھایا اور وہ کھانے لگے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انہیں روکا اور فرمایا کہ یہ واپس ڈال دو، یہ تمہاری چیز نہیں ہے، کسی کی چیز ان کے پرمیشن کے بغیر نہیں اٹھاتے یا ہاتھ لگاتے۔ جی، کسی کی چیز اس کی اجازت کے بغیر نہیں لیتے۔ جی مائک دیں۔ میں نے ایک پکچر بنایا تھا منارۃ المسیح کی، وہ بنائی تھی میں نے ایک۔ جی ربی صاحب، منارۃ المسیح کے بارے میں بھی آپ بچوں کو تھوڑا سا بتاتے چلیں۔ ہاں، یہ دیکھیں، یہ منارۃ المسیح جو ہے ابھی جو تصویر دکھائی ہے بچی نے، یہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بنانا شروع کروایا تھا، اور یہ دراصل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیش گوئی تھی کہ مسیح جو ہے وہ عند منارۃ البیضاء، سفید مینارے کے قریب ظاہر ہوگا۔ تو اصل اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑے بڑے واضح نشانات عطا فرمائے گا، اصل معنی تو اس کے یہ تھے۔ اور جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا ہے، چاند سورج کا گرہن اور بہت سے نشانات، پیش گوئیاں، تو یہ بڑے واضح نشانات، یہ اصل تو یہ ہے سفید مینارہ۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ مشرقی یعنی دمشق سے مشرق کی طرف ہوگا، اور یہ قادیان جو ہے یہ دمشق سے مشرق کی طرف ہی ہے۔ تو اس کی ظاہری علامت کے طور پر بھی حضرت مسیح موعود السلام نے کہا کہ ہم ایک مینارہ بنوائیں گے۔ چنانچہ 1903 کے لگ بھگ اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اور لیکن اس میں ایک بڑی خاص بات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت اس کی جو اس پر پورا جو خرچ ہے وہ تقریباً 10,000 روپے تھا، اور اس وقت جماعت اتنی غریب تھی، اتنی پور تھی کہ وہ سارے مسیح السلام کی زندگی میں اس کو نہیں بنا سکے۔ 1903 سے لے کر 1908 تک 5 سال یہ، اور پھر خلیفۃ المسیح ثانی خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں 6 سال تقریباً آپ کی خلافت رہی، اس میں بھی نہیں مکمل ہو سکا۔ اس کے بعد خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ کی جب خلیفہ بنے تو اس کے بعد یہ تقریباً 1916 کے لگ بھگ یہ بنا ہے۔ تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں اس وقت جماعت کی یہ حالت تھی، لیکن اس وقت اللہ نے آپ کو کہا کہ میں تمہیں بہت کچھ دوں گا۔ اور دیکھیں، یہ میں نے ابھی مثال دی آپ کو کہ اب اللہ تعالیٰ فضل سے جماعت احمدیہ 16,000 سے زیادہ مسجدیں بنا چکی ہے، جن میں سے یہ ایک بیت الفتح بھی بہت بڑی مسجد ہے۔
تو یہ منارۃ المسیح اس بات کی بھی ایک کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ دیکھو جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ترقیات عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ کچھ بچے ہمیں ای میلز کے ذریعے ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے ہیں، تو کچھ ای میلز میں شامل کروں گی پروگرام میں۔ ہمیں صوفیہ طارق نے ای میل بھیجی ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں پاکستان سے فراز احمد مورانی، عالیہ طاہر اور کرشان احمد مورانی فیکٹری ایریا ربوہ سے ای میل بھیجی ہے، اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ پروگرام نہیں دیکھ پاتے، لیکن ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سٹوری ٹائم دیکھ سکیں، اور ہمیں یہ بہت پسند ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں آسٹریلیا سے سمینہ نے ای میل بھیجی ہے، اور کنوان محمود، عفان محمود شہزاد نے، اور انہوں نے بھی پروگرام کو پسند کیا ہے۔ اس کے علاوہ سبیکہ طاہر بھٹی نے بھی ہمیں ای میل بھیجی ہے، اور انہوں نے پروگرام کو پسند کیا ہے۔ جزاک اللہ، آپ سب کا جزاکم اللہ۔ اس کے ساتھ ہی وہ سارے بچے جو ہمیں MTA پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، ہمیں خط لکھ سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے storytime@mta.tv، اور پوسٹل ایڈریس ہے MTA انٹرنیشنل 16 گریسن ہال روڈ، پوسٹ کوڈ ہے SW18 5QL لنڈن UK۔ اس کے علاوہ آپ یہ پروگرام یوٹیوب کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ ٹائپ کیجئے MTA آن لائن 1 اسٹوری ٹائم۔ جزاک اللہ مولانا صاحب، آپ پروگرام میں آئے اور آپ نے بچوں کو اچھی باتیں بتائیں، اور بہت سارے ان کے کانسیپٹ یقیناً کلیئر بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم آپ کو پروگرام میں بلائیں گے۔ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اگلے ہفتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔